वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अरबी ग्रामर में जो हमारी किताब है उसका आखिरी सबक पढ़ने जा रहे हैं, नहू में। आज हमारी किताब इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। इसके बाद नहू सानी शुरू होगी और उसको इंशाअल्लाह हम जल्द ही शुरू करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। तो आज हमारा जो आखिरी सबक है वो क्या है? अल अस्माउल खम्सा। अबुन, अखुन, हमुन, फू और जू, ये हमारे अस्मा हैं। इनको यानी कि ये इनका ही एराब आता ही नहीं, अस्मा का एराब आएगा। अच्छा, अलिफ बा और जीम ये जुमले हैं जिनको हम इंशाल्लाह देख लेते हैं। अभी तर्जुमा हम इसका बता देंगे, लेकिन देख लेते हैं। जा अबू का, देखो जा अबू का यानी कि तेरे वालिद आए। अबू का आलिमुन कबीरुन, तेरे वालिद आलिमुन कबीरुन, बड़े आलिम हैं। काना अबू का खतीबन, तेरे वालिद खतीब थे। युहिब्बुन नासु अबाका, लोग मोहब्बत करते हैं अबाका तेरे अब्बू से। युक्रिमुन नासु अबाका, लोग तेरे अब्बू का इकराम करते हैं। इन्ना अबाका तबीबुन माहिरुन, बेशक तेरे अब्बा एक माहिर तबीब यानी माहिर डॉक्टर हैं। इसी तरह जीम पे आते हैं। रदियन नासु अन अबीका, लोग राजी हुए अन अबीका तेरे अब्बू से, लोग तेरे अब्बू से राजी हुए। नहनु नअतमिदु अला अबीका, नहनु नअतमिदु अला अबीका, यानी हम एतमाद करते हैं अला अबीका तेरे अब्बू पर। यशकुरुन नासु लि अबीका, लोग शुक्र करते हैं तेरे अब्बू का, लोग तेरे अब्बू का शुक्र अदा करते हैं, शुक्र करते हैं। ये तो हो गया मिसाल। अब हम देखते हैं इसकी बहस को, इसकी बहस को हम देख लेते हैं। ऊपर की मिसाल में लफ्ज अबुन इस्म है और हर मिसाल में ये एक दूसरे इस्म की तरफ मुदाफ है। ठीक है, इसके एराब पर गौर करो तो मालूम होगा कि मुसन्ना और जमा मुजक्कर सालिम की तरह इसका एराब भी अलिफ वाव और या के साथ आता है। आओ इसकी हम तफसील मालूम करें। अच्छा, देखो, ये अबुन का माना है बाप, अखुन का माना है भाई, और हमुन का माना है यानी शोहर का भाई। हमुन का माना क्या है? शोहर का भाई। फू का माना मुंह है और जू का माना है वाला। जू का माना वाला, वाला है। इसको अभी देख लेंगे इंशाल्लाह हम। तो इसका देखो हाशिया में मैंने लिख भी दिया था, है ना, हाशिया में यहाँ मैंने लिख दिया था। अबुन बाप को कहते हैं, अखुन भाई को कहते हैं, हमुन शोहर का भाई, और फू मुंह को कहते हैं, जू वाला को कहते हैं। जू का इस्तेमाल कैसे होगा? जू मालिन, जू मालिन माल वाला। अच्छा, किस्म अलिफ की पहली मिसाल में अबू फाइल है और दूसरी मिसाल में मुब्तदा है और तीसरी मिसाल में काना का इस्म है। और तुम जानते हो फाइल और मुब्तदा और काना का इसम सभी मरफू होते हैं, इसीलिए किस्म अलिफ की तीनों ही मिसालों में लफ्ज अबुन मरफू है। अच्छा, इसमें देखो अलिफ में जो है जा अबू का, अबू जो है ये क्या है? फाइल है। अब ये फाइल बनने से पहले मुदाफ बना है काफ जमीर का। ठीक है ना, हमने मुदाफ और मुदाफिले पढ़ लिया था साहब, तो उसको हम यहाँ पे छेड़ेंगे नहीं। तो अबू का ये मुदाफ है, इसलिए यहां पर देखो पेश आया है, ये वाव आया है, इसीलिए वाव आया है। इसमें देखो अबू का आलिमुन कबीरुन, तो यहां पर अबू का से जुमला शुरू हो रहा है, इसलिए मुब्तदा है। मुब्तदा खबर भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब ये जो है अबू का आलिमुन कबीरुन, अबू का जो है इसमें वाव इसलिए आया, मरफू इसलिए ये है क्योंकि ये मुब्तदा है। अब काना अबू का खतीबन, काना में अबू का जो आया है ये यानी कि वाव के साथ मरफू इसलिए है, क्यों? क्योंकि ये काना का इस्म है। तो ये इन्होंने यही किताब, साहिब किताब ने यही बात कही है इसके अंदर भी
کہ یہ جو تینوں حالتیں یعنی کہ جو الف کی 1 2 3 نمبر کی جو مثالیں ہیں، ان مثالوں میں جو ابو کا مرفوع ہے وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ پہلا تو فائل بنا ہے، جا ابو کا، تیرے ابو آئے بھائی، ابو تو ابو آیا نا تو ابو فائل بنے گا۔ دوسرے میں کیا ہے، ابو کا عالم کبیر، تو ابو کا مبتدا بن رہا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو تیرے والد یعنی کہ تیرے والد بڑے عالم ہیں۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے، کانا ابو کا خطیبن، کانا ابو کا خطیبن، تو کانا کا اسم کیا بنا، ابو کا بن گیا، ابو کا کانا کا اسم ہو گیا، تو اسی لیے مرفوع ہے۔ یہ مثال پہلی ہمیں سمجھ آ گئی۔ اس کے بعد قسم با کی مثالوں کو پڑھو۔ پہلی دو مثالوں میں تو مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اور تیسری مثال میں انا کا اسم ہے، اس اسم ہے اس لیے یہاں بھی منصوب ہے، کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوا کرتا ہے، ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اچھا، یحب الناس اباکا، دیکھو یحب یہ فعل ہے، الناسو، یحب الناسو، الناسو کیا ہے یہاں پر، یہ فاعل ہے، اباکا، یہ اباکا مضاف اور مضاف الیہ یعنی مرکب اضافی ہو کر کیا بن گئے، یہ مفعول بھی بن گئے، مفعول بھی بن گئے۔ تو دیکھو الف جو آیا ہے یہ منصوب، حالت منصوب میں اس لیے الف آیا ہے۔ اسی طرح یکرم الناسو اباکا، دیکھو یکرم یہ فعل ہے، الناسو یہ فاعل ہے، اباکا یہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیسے مفعول ہم نے اوپر دیکھ لیا تھا، ان اباکا طبیب ماہر، تو دیکھو اباکا یہاں بھی یہ منصوب ہے، کیوں ہے، کیونکہ یہ انا کا اسم ہے، انا کا اسم ہے، تو یہی بات انہوں نے اس کے اندر بحث کے اندر کہی ہے۔ تو دیکھو حالت رفع میں یعنی جب یہ مرفوع ہوگا ابو تو کیا ہو جائے گا، واو کے ساتھ آئے گا، جب یہ منصوب ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، الف کے ساتھ آئے گا۔ اب آتے ہیں نیچے جیم کے اوپر، رضی الناسو، رضی الناسو عن ابی کا، تو دیکھو یہاں پر جو ہے رضیہ یہ فعل ہے، الناسو یہ فاعل ہے، ان یہ حرف جر ہے، اور ابی، ابی یہ ابی کا جو دار مجرور ہو کے یعنی کہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر مجرور ہوئے ہیں ان کی وجہ سے، تو یہ کیا بن گئے، یہ کیا ہے، ابی کا یہ حالت مجرور یعنی حالت جر کے اندر ہے، اور یہ اس کا اعراب حالت جر میں یا کے ساتھ ہے، یا کے ساتھ ہے۔ اسی طرح نحنو نعتمد علی ابی کا، تو اس میں بھی دیکھو علی ابی کا مجرور، اسی طرح لی ابی کا مجرور، تو معلوم اس سے کیا ہوا کہ اب جو ابن ہے یہ اگر فائل بن رہا، یہ حالت رفع میں ہے یعنی فائل بن رہا ہے، مبتدا بن رہا ہے، کانا کا اسم بن رہا ہے، اگر یہ حالت یعنی کہ رفع کے ساتھ ہے تو واو آئے گا، تو اس کا اعراب واو آئے گا اور اس کو مرفوع کہیں گے، اور اگر یہ منصوب ہو رہا ہے تو یہ کیا بن جائے گا، اس کے ساتھ کیا آئے گا، اس کے ساتھ الف آئے گا، یہ الف آئے گا، یہ الف اس کے منصوب ہونے کی علامت ہے، اور مرفوع ہونے کی علامت واو ہے، اور منصوب ہونے کی علامت الف ہے، اور مجرور ہونے کی علامت یا ہے، جیسے ان ابی کا، ان علی ابی کا، لی ابی کا، تو یہ علامت یا کس کے لیے ہے، مجرور ہونے کے لیے ابو کا۔ اب ایسے ہی آپ نے ابن اخن حمن فوزو کو دیکھ لینا ہے، یہ سیم یہی اعراب ہوگا جو ابو کا اعراب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو انہوں جیم کی مثال جو آپ کو میں نے بتا دی تو یہی بات ہے، قسم یعنی پہلی قسم کی تینوں مثالوں میں جہاں کی لفظ ابن مرفوع ہے تم دیکھو گے کہ اس کے ساتھ واو لگا ہے، اور دوسری قسم میں جہاں کی ابن منصوب ہے اس کے ساتھ الف جڑا ہوا ہے، اور قسم جیم میں جہاں کی وہ مجرور ہے اس کے ساتھ یا لگی ہوئی ہے۔ پس اس سے یہ بات معلوم، یہ بات سمجھ میں آئی کہ ابن میں واو رفع کی علامت ہے اور الف نصب کی علامت ہے اور یا جر کی علامت ہے، ابن ہی کی طرح لفظ لفظ اخن ہمن فو اور زو کا اعراب بھی حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پانچوں اسم الاسماء الخمسۃ کہلاتے ہیں، الاسماء الخمسۃ کہلاتے ہیں پانچوں اسم کو۔ تو جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو ابن کا اعراب ہے وہی اخن کا، ہمن کا، فو اور زو کا ہوگا۔ ابن یعنی حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور حالت منصوب میں، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت مجرور میں یا کے ساتھ ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ساتھ میں ان پانچوں اسما کا جو نام ہے وہ کیا ہے، الاسماء الخمسۃ، الاسماء الخمسۃ۔ ایک ضروری بات بتانی رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ اسما کا اعراب یعنی ان اسما کا اعراب جو ابن ہے، اخن ہے، ہمن ہے، فو ہے، زو ہے،
تو ان کا اعراب کیا کہہ رہے ہیں، واو الف اور یا کے ساتھ اسی وقت ہوگا جب یہ سب یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، کیونکہ جس وقت یہ سب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان کا اعراب رفع نصب جر تینوں صورتوں میں ایک ہی طرح آتا ہے، جیسے جیسے دیکھو جا ابی، جا یہ آنا ہو گیا، ابھی ابو کس کے، میرے، تو میرے ابو آئے، اکرم تو ابی، اکرم تو میں نے اکرام کیا، ہے نا، میں نے اکرم تو میں نے اپنے والد کا اکرام کیا، اپنے والد کی عزت کی، سلم تو علی ابی میں نے اپنے والد کو سلام کیا۔ تو جو ابی ہے یہ کیا ہے، یہ یا متکلم کی طرف جو یا ہے، ابی بی کے اندر جو یا ہے اس کی طرف کیا ہے، یعنی کہ یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف یہ کہہ رہے یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، تو اب جو تھا، اب ہے نا ابھی، تو اب جو تھا وہ کیا تھا، مضاف ہے، اور یا ضمیر یا جو متکلم ہے یہ کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے، اب مضاف اور یہ یا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ تو یا یاد رکھیے گا انہوں نے جو کہا ہے کہ یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہو، کون، ابن، اخن، ہمن، فو اور زو، اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو اس وقت کیا ان کا اعراب جو ہے واو الف اور یا کے ساتھ نہیں آئے گا، بلکہ ان کا اعراب تینوں صورتوں میں ایک ہی طرح رہتا ہے، جیسے جا ابی، اکرم تو ابی، سلم تو علی ابی، تو ابی 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 تینوں حالتیں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ہی ہیں۔ قاعدہ کیا ہے، الاسماء الخمسۃ یعنی ابن، اخن، ہمن، فو اور زو کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے، قاعدہ نمبر 2 حالت نصب میں الف کے ساتھ آتا ہے، قاعدہ نمبر 3 حالت جر میں یا کے ساتھ آتا ہے، قاعدہ نمبر 4 اس کے لیے شرط یہ ہے، یعنی کہ اگر یہ کب حالت واو کے ساتھ، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ کب آئیں گے، تو اس کی شرط انہوں نے بتائی، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اسماء، یہ اسم، یعنی کہ جو ابن، اخر، ہمن، فوزو ہے، یہ اسم کیا ہیں، یا متکلم کی طرف مضاف نہ ہوں، جیسے کہ ہم نے اوپر دیکھ لیا تھا، جیسے جا ابی، اکرم تو ابی، سلم تو علی ابی۔ تو یہ ہے، آپ کو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد تمرین ہے، نیچے کے جملوں میں اسماء خمسہ مرفوع اور منصوب اور مجرور کو پہچانو، تو یہ ہمیں پہچاننے ہیں، ریکارڈنگ آف کر دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔